अजीज नाजरीन, बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में मैं अयाज ज़रीफ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा हर सोमवार से जुमा आप लोगों के लिए मुताला पेश करते हैं। हम मती की अंजील का मुताला कर रहे हैं और आज हम इसके 17वें बाब को शुरू करेंगे। मसीह की सूरत का बदलना इस बाब का सबसे अहम वाकया है। तो चलिए कुछ वक्त इस बात पर गौर करने में गुजारते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हो जाइए। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, इससे पहले कि हम 17वें बाब का मुताला करें, मैं 16वें बाब के 2 नकात पर आपसे बात करना चाहूंगा। जी। उनमें से एक 20वीं आयत में और दूसरा हम्म। 27वीं आयत में मिलता है। पहला 20वीं आयत में, जी। यीशु के कलीसिया बनाने के ऐलान के बाद मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। फिर मसीह ने कहा, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। फिर आयत 20 कहती है, उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। फिर मसीह ने अपनी मौत और जी उठने की बात की। यीशु ने क्यों हुक्म दिया कि वो किसी को ना बताएं कि मैं मसीह हूं? जी। यहाँ मरकज़े निगाह लफ्ज मसीह या फिर मसीहा है, वो बादशाह जो यरूशलेम में अपने लोगों पर हुकूमत करेगा और बाप के कहने की तकमील के तौर पर मैं तो अपने बादशाह को कोहे मुकद्दस सहून पर बिठा चुका हूं। जैसे कि मसीह ने यहाँ कलीसिया बनाने और सलीब की बात की, जैसे कि सलीब के बगैर कलीसिया किसी भी सूरत पर यहाँ जाहिर नहीं होगी। गोया कि वो ये कह रहा है कि मुझे ये ऐलान करने में बहुत देर हो गई कि मैं मसीह हूँ, वो जो हुकूमत करने आता है। मैं हकीकी तौर पर सल्तनत करने आया हूँ, लेकिन मेरे अपने लोगों ने मुझे रद्द किया। लेकिन अब मेरा मुख्तलिफ रद्दे अमल है। अब मैं सलीब पर जा रहा हूँ, ना सिर्फ उस कौम की बदकारी की वजह से, बल्कि इसलिए कि मैं कलीसिया से प्यार करता हूँ और अपने आप को उसके लिए दे रहा हूँ ताकि उसे वजूद में ला सकूं। लिहाजा उसने अपने शागिर्दों से कहा कि किसी को ना बताएं कि मैं मसीह हूँ जो हुकूमत करेगा। बस यीशु उन्हें अपनी मौत और जी उठने के लिए तैयार कर रहा था, जी। इसलिए कि वो ये हवाला दे रहा था कि वो मसीह था और उसके साथ उसकी हस्ती को जलाल देना और लोगों पर उसकी हुकूमत होनी थी, जिसमें मसीह के सलीब दिए जाने पर ताखीर थी। इसीलिए उसने हुक्म दिया कि उसके बारे में किसी को ना बताएं। बिल्कुल इसी तरह यूहन्ना के 6 बाब में 5000 लोगों को खाना खिलाने के मौजज़े में है। जब यीशु को मालूम था कि वो उसे जबरदस्ती बादशाह बनाएंगे, तो वो उन्हें छोड़कर पहाड़ी की तरफ चला गया, क्योंकि उसके बादशाह बनने का वक्त नहीं आया था, क्योंकि वो मुसीबत का वक्त था। सही, शुक्रिया। दूसरा सवाल 27वीं आयत से मुतल्लिक है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देखेंगे, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। इस आयत की तशरीह क्या है? क्या बाज ऐसे हैं जो मसीह के वक्त जिंदा थे और अब वो तब तक जिंदा रहेंगे जब तक मसीह अपनी बादशाही में ना आए? दर हकीकत बदकिस्मती से आजाद ख्याल माहिरीन सोचते हैं। उनका दावा है मसीह ने जो गलतियां की, उनमें से एक गलती ये है, वो ये नहीं सोचते कि मसीह गलती नहीं करता और ना खुदा करता है। लेकिन मसीह को मालूम हो गया था कि वो तमाम बातें जो उसने अपने शागिर्दों से कहीं, वो उनके लिए उस दिन पर बहुत मुश्किल हो गई थीं। और जैसा कि उसने अपनी मसलूबियत और फिर जी उठने के ताल्लुक से उनसे बातें कीं, और ये कि उसके पैरोकार अपनी खुदी का इनकार करें और उसके नमूने पर चलें, वो उनकी हौसला अफजाई करना चाहता था। और मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि क्या ये उनके लिए मुश्किलात का इख्तिताम था? क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस वक्त की मुश्किलात हम पर ज़ाहिर होने वाले जलाल के साथ मुआवजा करने के काबिल नहीं हैं। बस उसने उस जलाल की तरफ इशारा किया जो हम यहाँ पर 17वें बाब में बड़े वाज़े तौर पर पढ़ेंगे। मेरा मतलब है कि 17वें बाब में हम इब्ने आदम की बादशाही की एक वाज़े तस्वीर को देखते हैं, गोया कि एक ऐसा
نمونہ ہے جو مسیح نے ہمارے لیے بنایا تاکہ ہمیں بتا سکے۔ ہم اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام ایک منسلک تقریر کے طور پر لکھا گیا تھا، جی، لہٰذا متی کی انجیل میں خطاب، میرا مطلب کہ 16واں اور 17واں باب دونوں ایک باہم خطاب ہے، منسلک ہیں۔ صحیح۔ غلطی 16ویں باب کی آخری آیت پر رک جانا ہے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ بعض ایسے ہیں جو اس کی بادشاہی میں آنے تک زندہ رہیں گے، لیکن نہیں، خطاب باہم منسلک ہے۔ 17واں باب اسے بیان کرتا ہے، ابن آدم اپنی بادشاہی میں آ رہا ہے۔ اب آپ ہمیں 17ویں باب کے اہم عنوانات کے بارے میں بتائیے۔ میں اس میں 4 بڑے موضوعات دیکھتا ہوں۔ پہلا یہ کہ بادشاہ اپنے جلال میں، پھر بادشاہ اپنی قوت میں، اور بادشاہ اپنی مشکلات میں، اور پھر آخر میں بادشاہ اپنے فضل اور عاجزی میں۔ پہلی آیت اس پہاڑ کے بارے میں ہے جہاں صورت بدلی اور گفتگو کی گئی۔ پھر ہم بادشاہ کو اس قوت میں دیکھتے ہیں جب وہ اس پہاڑ سے نیچے آ کر بدرو کو اس لڑکے سے نکالتا ہے۔ پھر ہم بادشاہ کی مشکلات کو دیکھتے ہیں جب وہ دوسری بار اپنی تکلیف اور موت کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے، اور پھر آخر میں عاجزی اور فضل کو اس باب کے آخر میں مچھلی اور مسکال کے واقعے میں دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی۔ 17ویں باب میں لکھا ہے، 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو، موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ پترس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو، ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ڈر گئے۔ یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا، اٹھو، ڈرو مت۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ یسوع نے پترس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ ان 3 شاگردوں کا چناؤ کیا گیا کہ انہیں اوپر پہاڑ پر لے جایا جائے۔ مسیح نے ان تینوں کا چناؤ کیوں کیا؟ ہم مسیح سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اس نے ان کا چناؤ کیوں کیا، اور باقیوں کا چناؤ اس نے کیوں نہیں کیا۔ یہ اس کی اپنی مرضی تھی اور اس نے ایسا کیا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مجسم خدا ہے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے انہیں ان تینوں واقعات کا حصہ بننے کا ایک موقع دیا، اور یہاں ہم اس کے جلال کو دیکھتے ہیں جب اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا۔ مردہ لڑکے کے کمرے میں جسے اس نے زندہ کیا، یائر کی بیٹی۔ یائر کی بیٹی، ہم اس کے الہی جلال کو اس میں دیکھ سکتے ہیں جسے اس نے ایک لفظ میں زندہ کر دیا۔ پھر باغ گتسمنی میں ہم اس کے اخلاقی جلال کو دیکھتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر گناہ سے دور رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مکمل طور پر اپنے باپ کے بھی تابع رہا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تینوں شاگرد اپنی خدمت میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے والے تھے۔ پترس کو شہید کر دیا گیا، جس کے بارے میں ہم یوحنا کے 21ویں باب میں بڑے واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ یوحنا اسے جیتا تھا جیسے وہ جلا وطنی میں شہید کیا گیا ہو، جیسے کہ ہم مکاشفہ کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یعقوب قتل ہونے والا پہلا رسول تھا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریر ہیرودیس نے اس کا سر اڑوا دیا تھا، اور ہم اسے اعمال کے 12ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ شکریہ بھائی، ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی، ہم جانتے ہیں کہ 16ویں باب کی آخری آیت اور صورت بدلنے کے واقعے میں تعلق پایا جاتا ہے۔ 16ویں آیت کے آخری الفاظ یہ تھے، جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس واقعے کے ذریعے یسوع کی آنے والی بادشاہی کی خصوصیات اور نوعیت کیسے واضح ہوگی؟ اس حصے میں کون سی ایسی اصطلاحیات اور الفاظ ہیں جو ہمیں مستقبل کی بادشاہی کی شکل کی وضاحت کرتے ہیں؟
सबसे पहले मैं निशानदही करना चाहूंगा कि पतरस अपने दूसरे खत के पहले बाब में सूरत बदलने के वाक्य का जिक्र करता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने मसीह की कुदरत और आमद के बारे में वाकिफ किया तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की, बस हम यहाँ उसकी बादशाही की एक तस्वीर को देखते हैं जिसके बारे में यीशु ने 16वें बाब के आखिरी हिस्से में बात की। हम इसे उस पहाड़ में देखते हैं जहां पर सूरत बदली, जिसका जिक्र पतरस ने अपने दूसरे खत के पहले बाब में किया है। और फिर ये खसूसियत मसलन क्या मसीह का चेहरा सूरज की मानिंद चमकता है, और जो कि मसीह की 1000 साला बादशाहत की एक तस्वीर है, जैसा कि मिलाकी के चौथे बाब में लिखा है, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताजीम करते हो तुम पर आफताबे सदाकत तलू ना होगा। 1000 साला बादशाहत की खसूसियत में से एक आसमानी दायरे का वजूद है और दूसरा जमीनी दायरे का। और जब हमने मत्ती के 13वें बाब में कड़वे दानों की तमसील पढ़ी थी तो इस पर बात की थी। ये तमसील इब्ने आदम और बाप की बादशाही के बारे में बात करती है, और पहले पतरस और याकूब और फिर यूहन्ना के मुशाबे हैं जैसे वो अपनी जमीनी जिस्मों में हैं, जबकि बाद में वो मूसा और फिर एलिया के मुशाबे हैं जो आसमानी दायरे की तरफ इशारा करते हैं। और उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाहत में आफताब की माने चमकेंगे और दरअसल मूसा और एलिया मसीह की तरह ही जलाल में जाहिर होंगे। पतरस उलझ गया और बोला, मैं यहाँ 3 ढेर बनाऊं। उसने खालिक और मखलूक दोनों को दर्जा दिया और मालिक और खादिम को एक ही सतह पर रखा। हालांकि ये बहुत बड़ा फर्क है। ये मसीह की जमीन पर सल्तनत और हुकूमत की खसूसियत में से एक है, और यहाँ 2 दायरे हैं, एक बाप का एक बेटे का। इस तरह से बादशाहत 2 दायरों में नजर आएगी। जी, बाप ने मसीह के बारे में ये अल्फाज कहे कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और बाप ने बेटे के बारे में यही गवाही पहले बपतिस्मे के वक्त भी दी थी। सही। उस वक्त मसीह हजूम के दरमियान था जो अपने गुनाहों का इकरार करने आ रहे थे, लेकिन यहाँ वो इस वाक़े में गुनाहगारों में शामिल नहीं, यहाँ वो मूसा और एलिया के दरमियान है जो अच्छे किरदार के मुकद्दसीन हैं। जी, मसीह चाहे गुनाहगारों के दरमियान हो या फिर मुकद्दसीन के, पर उसका मुकाम क्या है? हमें मसीह के मुकाम को नुमाया करना होगा, चाहे फिर हमें उसे गुनाहगारों में शामिल करना पड़े। हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मसीह नरम मिजाज था और उसने उस कौम को कबूल किया, वो बदकार लोग जो सलीब के पास खड़े थे और उसको गुनाहगार समझते थे जो खुद गुनाहगार थे। वो उनसे मुख्तलिफ था, यहाँ तक कि वो अजीम तरीन मुकद्दसीन में से भी सबसे नुमाया था, और मसीह का मुआजना उनसे नहीं किया जा सकता। पतरस की गलती ये थी कि उसने मसीह को इस दुनिया के गुनाहगारों के साथ मिलाया, बल्कि उसने उसे अजीम तरीन मुकद्दसीन के साथ मिलाया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और बाप ने उसकी सलाह की और मूसा और एलिया मंजर से गायब हो गए थे और यीशु अकेला रह गया। शुक्रिया। अब हम अपने मेहमानों में से एक सवाल लेंगे। 17वें बाब का आगाज इस तरह होता है कि और 6 दिन के बाद, लेकिन लूका 9 की 28वीं आयत में लिखा है इन बातों के कोई 8 रोज बाद। लिहाजा मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वो 6 दिन थे या फिर 8 दिन थे? जी भाई। जी, लफ्ज तकरीबन इस सवाल का जवाब है जो आपने पूछा। और फिर एक ने 6 कहा और दूसरे ने 8। 6 और 8 क्यों? ये कहां से आते हैं? अगर आप मसीह के ये लफ्ज कहने वाले दिन और फिर सूरत बदलने वाले दिन को मद्देनजर रखें तो ये कुल मिलाकर 8 दिन बनते हैं, लेकिन अगर हम इनको खारिज कर देते हैं तो ये तकरीबन 6 दिन बन जाएंगे। सवाल ये है कि मत्ती और मरकस ने 6 दिन का क्यों कहा जबकि लूका ने 8 दिनों का जिक्र किया है? क्योंकि मत्ती यहूदियों से मुखातिब था। वो 6 दिन काम करते हैं और 7वें दिन आराम करते हैं। फिर 6 तकसीमें हैं जिनके बाद आने वाली तकसीम में यीशु की हुकूमत गालिब होगी। मरकस मसीह के बारे में खादिम के तौर पर बात करता है जो 6 साल या फिर 6 दिन तक खिदमत करता है और फिर 7वें दिन आराम करता है। जहां तक लूका की बात है तो वो एक नए आदमी की बात करता है, नंबर 8, जो नई चीज की तरफ इशारा करता है, एक नई किस्म। इसीलिए वो कहता है अब तकरीबन 8 दिन हैं, लेकिन एक है जो तमाम इंसानों से मुख्तलिफ है, चाहे वो पहले आए या फिर बाद में आए। बाइबल उसे कहती है कि दूसरा आदमी आसमानी है जिसे भेजा गया है। बहुत शुक्रिया भाई। अब अगले हिस्से पर बात करते हैं। इसमें वो शामिल है जो उनके पहाड़ से उतरने के बाद हुआ। लिहाजा आप पहाड़ से उतरने के बाद की सूरत हाल के बारे में बताइए। जी, कि उतरने के बाद मसीह ने क्या किया? वहां पहाड़ से नीचे तबाही आ रही थी। वहां एक लड़का बदरूहों के
قبضے میں تھا. کبھی وہ آگ میں گر جاتا اور کبھی وہ پانی میں. آگ اور پانی یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اریانی میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں. وہ خود کو چھپانے میں ایسا کرتے ہیں. یہاں بالکل توازن نہیں ہے. اور پہاڑ کے نیچے ایک لڑکا تھا جس میں بدروحیں تھیں، اور وہ لڑکا تکلیف اٹھا رہا تھا. کبھی وہ آگ میں گر جاتا اور کبھی وہ پانی میں. لیکن پہاڑ کے نیچے 9 شاگرد موجود تھے. انہوں نے اس کی بدروحیں نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے. اور یسوع نے انہیں بتایا کہ وہ ایسا کیوں نہ کر پائے، کیونکہ ان میں ایمان کی بہت زیادہ کمی تھی. اور گویا یہاں پر شیطان نے بڑے اچھے طریقے سے مسیح کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا. بالکل اسی طرح جب خروج کے 32ویں باب میں موسیٰ نے پہاڑ سے نیچے آنے میں دیر کی تو لوگوں نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کے گرد ناچنے لگے. اور یہی بڑی مصیبت کے وقت ہوگا جب زمین پر بدروحیں بہت بڑھ جائیں گی اور زمین پر برائی کا راج ہوگا. لیکن مسیح پہاڑ کے اوپر ہوگا اور ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جہاں خوشی اور سکون کا راج ہوگا. پہاڑ کے نیچے صورتحال اس سے بھی بدتر ہو سکتی ہے. شکریہ. اب میں 20ویں آیت پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے. اس نے ان سے کہا کہ اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. لیکن یہ قسم دعا اور روزے کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی. بھائی ہمیں بتائیے کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان سے کیا مراد ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ مسیح اس واقعے میں بڑی شدت سے ایمان کو مرکزی نگاہ بنا رہا ہے. مثلاً 17ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اے بے اعتقادو اور کجرو نسل میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. مسیح نے اپنی قوت کی پیشن گوئی کی تھی. وہ اس دنیا سے جانے کے قریب تھا تو اس نے تعجب کیا کہ اس کے شاگرد اس کے جانے کے بعد کیسا کام کریں گے. میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، میں کب تک تمہیں برداشت کروں گا. شاگرد اکیلے میں اس کے پاس آئے اور کہا، ہم اسے کیوں نہ نکال سکے اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اور متی کے 13ویں باب سے ہم نے سیکھا تھا کہ رائی کا دانہ تمام بیجوں میں سے چھوٹا ہے. اور پھر یہاں متی حوالہ دیتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان کم ہو تو بھی، اگر تمہیں تھوڑا سا بھی یقین ہے تو تم حیران کن چیزیں کر سکتے ہو. یسوع یہاں تک کہتا ہے کہ اگر اس پہاڑ سے تم کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا تو کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. یہ ایمان کی طاقت قوت ہے. 22ویں اور 23ویں آیت میں مسیح اپنی تکلیفوں کی بات کرتا ہے. یہاں پر دوسری بار وہ اپنی تکلیفوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ ان تکلیفوں میں سے گزرتا ہے. جب وہ گلیل میں جمع تھے، یسوع نے ان سے کہا، ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا. آپ اس اعلان میں کیا دیکھتے ہیں؟ جو باب 16 میں کہا گیا تھا یہ اس کی تصدیق تھی. جیسے اس نے کہا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، یہاں یسوع وہی پیغام دوبارہ دہراتا ہے. جب یسوع نے اپنی قوت کی پیشن گوئی کی تو عموماً اس نے اپنے جی اٹھنے کے تعلق سے بھی بات کی تھی، کیونکہ مسیح کے شاگرد اس کی موت کے تعلق سے کچھ بھی سننا نہیں چاہتے. اس لیے انہوں نے ہمیشہ اس کے تیسرے دن جی اٹھنے کی خوشخبری کے تعلق سے سب کچھ کھویا. اس حد تک کہ جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تب بھی انہوں نے اس کا یقین نہ کیا، یہاں تک کہ بہت دیر بعد انہیں اس بات کا پتہ چلا. لیکن مسیح نے جب انہیں اپنے مرنے اور جی اٹھنے کے بارے میں بتایا تو اس بات نے ان کے ذہن بدل دیے. شکریہ. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آیت 24 میں، اور جب کفرنہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا؟ تو نیم مسکال کے بارے میں یہاں کیا معاملہ ہے؟ جی بھائی،
نیم مسکال ایک چھوٹی سی رقم ہے، یہ زیادہ نہیں، لیکن ہر دیندار کو ہیکل کی مرمت کے لیے نیم مسکال ادا کرنا پڑتے تھے۔ بے شک مسیح کو ہیکل کی مرمت کے لیے کچھ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ بنیادی طور پر ہیکل اسی کی عبادت کرنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ خدا ہیکل کی مرمت کے لیے نیم مسکال دیتا جہاں اس کی عبادت کی جاتی ہے؟ بے شک یہ جواب دیتے ہوئے پطرس نے غلطی کی کہ ہاں، ہمارا مالک نیم مسکال دیتا ہے۔ مسیح کا نیم مسکال کی ادائیگی کرنا ضروری نہیں تھا۔ بس مسیح نے کہا، دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ درست۔ 27ویں آیت، لیکن مبادہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پر بات کریں، میں مسیح کے مہذب الفاظ، اس کی نرم مزاج تقریر اور اس کے ہر کام میں محتاط ہونے پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ اگلے باب میں مسیح آزمائشوں کے بارے میں پرزور انداز میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس آدمی پر افسوس جس کے باعث ٹھوکر لگے، لیکن ہمارا مالک بہت عظیم ہے۔ وہ بولنے سے پہلے خود عمل کرتا ہے، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا تھا، وہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بننے کے لیے مکمل طور پر محتاط رہا۔ اس لیے وہ آزمائش کے بارے میں تعلیم دیتے ہوئے سخت ترین الفاظ استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو کوئی ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ صحیح۔ 27ویں آیت سے شروع کر کے یہاں پر ایسے الفاظ ہیں جن پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں ہر لفظ بہت اہم ہے۔ جی مبادہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں تو جھیل پر جا۔ ٹھیک ہے۔ یسوع نے پطرس کو یہ نہیں بتایا کہ جھیل کے صحیح۔ کس حصے میں اسے جانا ہے۔ جا کر بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے۔ یہ چند الفاظ ہیں، برائے مہربانی انہیں ہمارے لیے وضاحت کیجیے۔ اور کون ہے جو یہ الفاظ بول رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے بولنے والا قادر اور علم کل ہے، اور پھر بھی وہ مکمل طور پر عاجز اور پرفضل ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ قادر مطلق اور علم کل ہے۔ دیکھ، پطرس یسوع جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی جو تو نے اس سے دور کہا۔ وہ پطرس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن جب وہ اس کے پاس آیا تو یسوع نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے یسوع نے اس سے کہا، بلکہ یسوع یہ بھی جانتا تھا کہ مسکال اس سے کہاں ملیں گی۔ جا کر بنسی ڈال، اور کہا، اب سے تو آدمیوں کا شکار کرے گا۔ پھر تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال نہیں ڈالے گا، بلکہ جا اور بنسی ڈال، جھیل پر جا۔ اور جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ مسیح نے کوئی خاص جگہ نہیں بتائی، بس کہا کہ تو جال ڈال اور مچھلیاں پکڑ، بلکہ جو مچھلی پہلے نکلے، جیسا کہ جھیل کے اندر مچھلی مسکال لیے ہوئے پطرس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ پطرس نہیں جو مسکال والی مچھلی کا انتظار کر رہا تھا۔ لکھا ہے، جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، کیونکہ ایک مسکال 4 درہم کے برابر ہے۔ 2 درہم یسوع کے لیے اور 2 درہم پطرس کے لیے ہے، اور انہیں میرے اور اپنے لیے دے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ مسیح ہیکل کے مالک کا بیٹا ہے، اور ہیکل اسی کی ہے، لیکن غریب پطرس کو اس نے اپنے ایک بڑے معجزے کا اس کو حصے دار بنایا تھا۔ آپ نے پہلے کہا کہ 2 درہم بہت کم رقم ہے، جی، لہٰذا سڑک پر چلتے ہوئے کسی بھی عام یہودی ہوتے کے ہیں۔ پاس 2 درہم صحیح۔ ہوتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اگر یسوع کی جیب میں 2 درہم ہوتے تو وہ دیتا ہے۔ وہ انہیں دے دیتا۔ لہٰذا مسیح کی مفلسی کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، مسیح غریب تھا، لیکن وہ دل کا غریب نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ناراض لوگوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا۔ صحیح، اس نے خود سے غربت کو وہ غریب تھا۔ بالکل، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو، اگرچہ کہ وہ دولت مند تھا، لیکن تمہاری خاطر غریب بنا۔ وہ سب کے لیے غریب بنا تاکہ تم اس کی غربت کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اس کے پاس 2 درہم نہیں تھے، اس کے پاس صلیب پر ایک گلاس پانی نہیں تھا، اور اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کے کپڑے بانٹ لیے، جی، اور وہ کسی کی قبر میں دفن کیا گیا۔ لیکن اب وہ ہر کسی کو امیر کرتا ہے۔ وہ جو اس کے پاس آتا ہے وہ اسے کس قدر خوش رکھتا ہے اور اسے امیر اور مطمئن رکھتا ہے۔ وہ غریب بنا حتیٰ کہ وہ امیر ہے۔ یہ وہ ہے جس کے پاس جھیل کی مچھلی پر بھی اختیار ہے، جی سمندروں پر اس کا اختیار ہے۔ بالکل۔ اس کا اختیار دیکھی اور اندیکھی مخلوق دونوں پر ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ایک میتھیو موری نامی
ایک سائنسدان کے بارے میں ایک بہت اچھی کہانی ہے۔ وہ بیمار تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو بائبل کا ایک حصہ پڑھنے کے لیے کہا اور اس کے بیٹے نے زبور 8 میں سے پڑھا۔ لکھا ہے ابن آدم سمندر کی مچھلیوں پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ میتھیو نے اپنے بیٹے کو دوبارہ آیت پڑھنے کا کہا اور اس کے بیٹے نے وہ آیت پڑھی، اور میتھیو نے سوچا کہ جیسا بائبل میں سمندروں کے راستوں کے بارے میں ذکر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ راستے موجود ہیں اور وہ انہیں دریافت کرے گا۔ در حقیقت میتھیو وہ پہلا شخص تھا جس نے سمندر کے راستوں کا نقشہ بنایا۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں میتھیو موری کی تصویر اور اس کا مجسمہ بھی ہے۔ اپنے داہنے ہاتھ میں اس نے زبور کو کھول کر بائبل پکڑ رکھی ہے اور اپنے بائیں ہاتھ میں سمندر کا نقشہ پکڑا ہے۔ شکریہ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم ایک غلطی کرتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں بعض لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی ہم مسیح کی تعریف اور قدر کرتے ہیں، لیکن اس وقت خدا خود ان لوگوں کو چھپا رہا ہے تاکہ ہماری توجہ مسیح کی طرف ہو۔ پر دکھائے جانے کا منظر دل کو چھونے والا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس ادا کرنے کے لیے چھوٹی سی رقم بھی نہ تھی۔ اس نے غریب بننے کا چناؤ کیا، کیونکہ عام طور پر خدا کی طرف سے ہمارے پاس بہت سی چیزیں، تحفے اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم اسے واپس نہیں دیتے کیونکہ ہمارا خداوند بھلا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، قسط کے اختتام پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح نے ایمان کے بارے میں کیا کہا اور ایمان اس کے لیے کیا کام کر سکتا ہے۔ جو بھی دل سے خدا پر یقین کرتا ہے، اور 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے۔ وہ بدرو کی بات کر رہے تھے۔ اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ ہم خود کو بہت سے معجزات سے محروم کر دیتے ہیں جو ایمان ہماری زندگی میں ہر روز کر سکتا ہے۔ ایمان سے ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ حالات کیسے بھی ہوں، بدترین حالات میں بھی۔ ایمان سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی کے مناظر پر بھی اختیار رکھتا ہے، حتیٰ کہ تمام چیزیں خراب ہو رہی ہوں تب بھی۔ ایمان ان چیزوں کو بلا لیتا ہے جو موجود نہیں۔ ایمان طوفانوں کے بیچ بھی دل کو خاموش رہنے کا اہل بناتا ہے۔ ہاں، ایمان سے اور رائی کے دانے ایمان ہونے پر ہم پریشانیوں کے بڑے پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہیں۔ ایمان ہماری زندگیوں میں بہت سے معجزات کر سکتا ہے۔ ہمیں خدا کے پاس لوٹنا ہوگا اور اس سے کہنا ہوگا کہ وہ ہمارا ایمان بڑھائے، بس ہمیں اس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔